अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का पहला सेशन है जिसमें हम इंशाअल्लाह मज़हब के हवाले से पढ़ेंगे और आसान अल्फाज में ये जानेंगे कि मज़हब किसे कहते हैं, ये किस तरह वजूद में आता है, मज़हब की कितनी अक़साम हैं और एक इंसानी माशरे में इसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है। चुनांचे एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपके सामने वाज़ेह करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि मज़हब किसे कहते हैं, मज़हब की तारीफ़ क्या है। तो इसका जवाब ये है कि मज़हब के लुग़वी माना है रास्ता या चलने की जगह, और इसके इस्तिलाही माना मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स और तारीख़ दानों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्ज़र्वेशंस की रोशनी में बयान किए हैं। और अगर उन सब का ख़ुलासा निकाला जाए तो मज़हब की इस्तिलाही तारीफ़ इस तरह से की जा सकती है कि किसी कौम या मुआशरे के लोग अपनी स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन और रूहानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो पाबंदियाँ, क़वानीन और उसूल व ज़वाबित वग़ैरह वज़ा करते हैं और उनके ऊपर सख्ती से अमल करते हैं, तो इन सब का मजमुआ मज़हब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं जो कि कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किए गए हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, किस किस्म का तर्ज़ मुआशरत उसे इख्तियार करना चाहिए, लोगों के साथ उसका रवैया कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ लेन देन और माली मामलात किस तरह के होने चाहिए। गर्ज़ ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इंसानी ज़िंदगी के उसूल बयान किए गए हैं, और जो शख्स इनमें से किसी एक का भी इनकार कर दे तो उसको मुसलमान तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसी तरीक़े से हर मज़हब के कुछ न कुछ उसूल होते हैं जिनके ऊपर वो सख्ती से अमल कर रहे होते हैं, और इन्हीं उसूलों पर उनके मज़हब की बुनियाद होती है। तो ये एक मज़हब का मुख्तसर तारुफ था कि मज़हब किसे कहते हैं और मज़हब की तारीफ़ क्या है। दूसरा सवाल ये है कि एक मज़हब किस तरीक़े से वजूद में आता है, किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब आसान लफ्ज़ों में इस तरह दिया जा सकता है कि बसा औक़ात इंसान मज़ाहिर क़ुदरत की कोई अजीब व गरीब तासीर देखता है जिससे वो मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगता है और उसका मुअतक़िद हो जाता है और ख़ुदा समझकर उसकी इबादत करने लगता है। इस तरह एक नया दीन वजूद में आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अक्ल व शऊर से खाली थे या उनके पास तालीम की कमी थी। उनकी महारत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर उनको इतनी महारत हासिल थी कि फ़िरौन की लाश पर उन्होंने ऐसे मसाले और केमिकल लगाकर उसको महफूज किया था कि वो आज तक मौजूद है, और उस पर कई रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उन केमिकल को दरियाफ्त नहीं कर सका। इसी तरीक़े से एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फ़ल्कियात के अंदर उनको इतनी महारत हासिल थी कि बग़ैर किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के ज़मीन पर बैठे बैठे उन्होंने 5 प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए थे जिन्हें आज तक कोई गलत साबित नहीं कर सका। इसी तरह सूरज के पूजने वाले बिला वजह सूरज की पूजा नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने अपने यहाँ मौजूद साइंस के ज़रिए इस बात का पता लगा लिया था कि जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर लोगों को ज़िंदगी मिलती है, और जहाँ सूरज की रोशनी मौजूद ना हो तो वहाँ ज़िंदगी तो दूर की बात, वहाँ न घास उगती है न जानवर ज़िंदा रहते हैं। चुनांचे आज भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल के जो इलाके हैं वहाँ ज़िंदगी नहीं है, वहाँ का पानी मछलियों से खाली है क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इन तमाम चीज़ों को देखकर लोग सूरज की पूजा करने लगे। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने सामरी के लाए हुए बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी थी,
جب موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے ان سے دور ہوئے تھے، اور وہ لوگ یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ یہ بچھڑا بے جان ہو کر بھی آوازیں نکالتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ مظاہر قدرت سے متاثر ہو کر اس کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے، اور پرستش کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ہوا کہ لوگوں نے مختلف جانوروں کو اپنا خدا بنا دیا۔ چنانچہ کہیں پر ہاتھی، کہیں پر لنگور اور کہیں پر گائے جیسے جانوروں کی عبادت کی جانے لگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مذہب کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب موجود ہے، جیسے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان ہیں۔ چنانچہ ان مذاہب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات نازل کی گئی، عیسائیوں کے لیے انجیل، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور مذاہب کی یہ قسم سامی مذاہب کہلاتی ہے۔ البتہ بعد میں یہودی اور عیسائی بدعملی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ان کے علماء نے اپنے دین کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ خیانت کی، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دیں، جس کی وجہ سے یہ دین اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہے۔ اور مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس لیے یہ کتاب باوجود یہ کہ مسلمان بدعملی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، یہ کتاب اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب سینوں اور سطروں میں محفوظ ہے، اس لیے کہ یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں جو دل و جان سے اس کے حروف اور اس کی حدود کا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا۔ مذہب کی دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہو۔ اگرچہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ ان کے فاؤنڈرز کی طرف، ان کے بانیوں کی طرف اور ان مذہب کے بنیاد ڈالنے والوں کی طرف منسوب کی گئی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوازم ہے، بدھزم ہے، یہ وہ مذاہب ہیں جن کے پاس کتابیں موجود ہیں لیکن آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ تو مذہب کی یہ قسم غیر سامی مذہب کہلاتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مذہب کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے مذہب کی ضرورت مسلم ہے، اور یہ مذہب انسان کا صرف ذاتی مسئلہ ہی نہیں بلکہ اجتماعی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ مذہب کے بغیر کوئی معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ مذہب کی ضرورت جس قدر انسان کی ذاتی زندگی کے لیے ہے، اس سے زیادہ عام سوسائٹی کے لیے ہے۔ مذہب کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ آپ ان وجوہات کی بنا پر لگا سکتے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مذہب انسان کا فطری جذبہ ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ کسی بلند اور طاقتور ہستی سے رجوع کرے اور زندگی کے دکھ سکھ میں اس کے لیے سہارا ہو، اور تمام دنیا سے بڑھ کر اس کا ہمدرد اور غم گسار ہو۔ انسان شروع ہی سے ایک ایسی اندھیکی ہستی کو اپنا خالق اور مالک سمجھتا ہے اور اس سے مدد طلب کر رہا ہے۔ انسان نے اسی اندھیکی ہستی کو کبھی خدا، کبھی اللہ، کبھی یزدان اور کبھی بھگوان کا نام دیا ہے۔ فطرت ہر انسان سے مذہب کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان مذہب کے بغیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، خصوصاً غم اور مصیبت میں تو اسے مذہب کی اور زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان جب مشکل میں پڑ جاتا ہے، مشکل حالات سے دوچار ہوتا ہے،
اور مایوس ہو کر مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، مسجد میں جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور مندر میں جا کر بھگوان کی مورتی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یا چرچ جا کر اپنی حاجت وہاں بیان کرتا ہے، تو اس کی روح پرسکون ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں جاہل سے لے کر عالم تک، فقیر سے لے کے بادشاہ تک، متقی سے لے کے گناہگار تک، سب کسی نہ کسی صورت میں مذہب کے سہارے جی رہے ہیں۔ یہ پہلی وجہ تھی جس سے مذہب کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی روح اور جسم کا مرکب ہے۔ ان دونوں کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو ایک طرف جسمانی وسائل کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف روحانی سکون کے لیے اسے روحانی اقدار کی ضرورت ہے۔ جسمانی ضروریات کے لیے وہ زمین سے رزق حاصل کرتا ہے، اور روحانی ضروریات کے لیے وہ مذہب سے مدد حاصل کرتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ مذہب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان معاشرتی زندگی کا محتاج ہے، اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اس معاشرے کے رہنے والوں کا زندگی گزارنے کا مقصد ایک نہ ہو، اور وہ مقصد مذہب کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ یہ مذہب ہی ہے جو کسی معاشرے کے اصول اور اس کے ضوابط کو مرتب کرتا ہے۔ تو یہ بھی مذہب کی اہمیت کے اوپر دلیل بنتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مذہب انسان کے دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ انسان کے لیے مادی وسائل کی زیادتی سکون کا باعث نہیں ہو سکتے۔ جدید دور میں آپ دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کتنی ہو چکی ہے، لیکن باوجود یہ کہ انسان ان تمام آسائشوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے سکون میسر نہیں ہے۔ وہ بھرے ہوئے گھر میں بھی تنہا رہ گیا ہے، دنیا کی دولتیں ہوتے ہوئے بھی اس کی جھولی خالی ہے، اور یہ سکون اسے صرف مذہب کی چوکھٹ پر ہی مل سکتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب کی اہمیت ایک انسان کی زندگی کے اندر کس قدر ہے۔